Order number 33. Honorable Senator Mushtaq Saab, please move the motion, sir. Shukriya, Mr. Chairman. I, Senator Mushtaq Ahmed, move that the House may discuss the situation arising out of increasing atrocities of Indian armed forces and martyring of innocent Kashmiri Muslim in occupied Jammu and Kashmir. Ji, sir, please move it. Mr. Chairman, इस मोशन का रिस्पांस कौन करेगा? वजीर खारजा साहब तो नहीं है? बाबर आवान साहब तशरीफ रखते हैं जी, करेंगे जी सर. मिस्टर चेयरमैन, वैसे बाबर आवान साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई महीनों के बाद हाउस के अंदर कश्मीर के ऊपर कोई मोशन आया है, तो इस मोशन को रिस्पांस करने के लिए कम से कम वजीर खारजा को आज यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, इसलिए कि कश्मीर हमारा वाइटल इंटरेस्ट है और बहुत से सवालात हैं उस हवाले से कि जिसका जवाब वजीर खारजा ही दे सकता है. बहरहाल मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज़ करूं कि आज के अखबारात में खबर है कि जेनोसाइड वॉच के जो बानी और डायरेक्टर हैं उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग में कहा है कि इंडिया के अंदर भारतीय मुसलमानों का बड़े पैमाने पर एक जेनोसाइड हो सकता है, बड़े पैमाने पर एक कत्लेआम हो सकता है. और जिस तरह म्यांमार की गवर्नमेंट ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किया कि उनकी एक एथनिक क्लींजिंग की, इसी तरह मुसलमानों की एक नस्ली सफाई वो एक्सपेक्टेड है और वो मुमकिन है, अल्लाह ना करे, मुस्तकबिल में इंडिया के अंदर. जैसे कि आपको इल्म है कि बीजेपी का जो डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव है वो ये है इंडियन मुस्लिम्स के लिए कि वो या तो हिंदू बने या हिंदुस्तान छोड़ दें और या मरने के लिए तैयार हो जाएं. ये उनका डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव है और गुज़िश्ता 75 साल से कश्मीरी वो हिंदुस्तान के इस जुल्म सितम के नीचे हैं. ये जो 5 जनवरी गुजर गई, 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर पर इस्तिस्वा बिराई की करारदाद मंजूर की थी और 5 जनवरी 2022 को उस इस्तिस्वा बिराई की करारदाद के 73 साल पूरे हो गए. मिस्टर चेयरमैन, 5 जनवरी 1949 को जो करारदाद मंजूर की गई थी, अभी तक उस करारदाद पर अमल दरामद नहीं किया गया. अभी तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत इस्तिस्वा बिराई के जरिए से ये हक उनको नहीं दिया गया और उसकी सिर्फ एक वजह है हिंदुस्तान के तोसी पसंदाना अज़ाइम, हिंदुस्तान की हटदर्मी और हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों और बैनुल-अक़वामी माहिदों की उसको अपने पांव तले रूलना. मिस्टर चेयरमैन, 28 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सदर ने एक ऐलान किया. मैं चाहता हूं कि वो पढ़ के सुनाऊं इस हाउस के अंदर कि उसकी अहमियत कितनी है. यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने 28 जनवरी 1948 को कहा, द डॉक्यूमेंट एट और डिस्पोजल शो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन द 3 फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर 1, the question as to whether the state of Jammu and Kashmir will accede to India or to Pakistan shall be decided by the plebiscite. Number 2, the plebiscite must be conducted under condition which will ensure complete impartiality. Number 3, the plebiscite will therefore be held under the auspices of the United Nations. Mr. Chairman, ये वो ऐलान था जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने 28 जनवरी 1948 को किया. अब इस करारदाद की रोशनी में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की रोशनी में, नामीबिया को साउथ अफ्रीका से आज़ादी मिलती है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की रोशनी में ईस्ट तिमूर को इंडोनेशिया से आज़ादी मिलती है. लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बार बार करारदादों से और खुसूसन 5 जनवरी 1949 की करारदाद से कश्मीरियों को क्यों आज़ादी नहीं मिल सकती? ये वो सवाल है जो आज के कश्मीरी पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, जो आज के कश्मीरी यूनाइटेड नेशन से भी कर रहे हैं, जो आज के कश्मीरी आलमी बिरादरी से भी कर रहे हैं. और आज के कश्मीरी इसी सवाल के हल के लिए हिंदुस्तान की आसिफ रियासत के खिलाफ अपनी आर्म स्ट्रगल को जारी रखे हुए हैं. मिस्टर चेयरमैन, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो हैं जेनोसाइड, होलोकॉस्ट, एथनिक क्लींजिंग, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, डबल लॉकडाउन, मैसेकर, कॉलोनाइजेशंस, इलीगल ऑक्यूपेशन, डेमोग्राफिक चेंज. ये वो अल्फाज हैं जिससे ग्रेविटी, जिन हालात से, जिन सूरत हाल से कश्मीरी गुजर रहे हैं, स्टेट टेररिज्म इंडिया के, उस ग्रेविटी का अंदाजा इन टर्मिनोलॉजी से
اور ان اصطلاحات سے اور ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے. گزشتہ 30 سالوں میں 1,05,000 سے زائد کشمیری شہید ہوئے, 24,000 سے زائد کشمیری خواتین بیوہ ہو گئیں, 11,000 سے زائد ریپ وہ ہو گئیں جس کو ایک وار ٹول کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں, اور گمنام قبریں, ہزاروں کی تعداد میں گمنام قبریں. مسٹر چیئرمین, 95,000 BBC کے مطابق 95,000 بچے کشمیری یتیم ہیں جن کو انسانی سمگلر, انڈین انسانی سمگلر وہ دور دراز انڈیا کے علاقوں میں فروخت کر رہے ہیں. 75,000 انڈین روپی سے لے کر 1,00,000 انڈین روپی پہ ایک ایک کشمیری بچی اور بچہ وہ فروخت ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. انسانی کشمیری مسلمانوں کے میلے جو ہیں وہ وہاں لگے ہوئے ہیں. ہزاروں کشمیری دور دراز بھارتی جیلوں کے اندر ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شہید نہ ہو, کوئی فرد کشمیر کا ایسا نہیں ہے جو انڈین آرمی کی تشدد سے گزرا نہ ہو. اور مسٹر چیئرمین, انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کو کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. 3 ملین سے زائد انڈینز کو کشمیر کا ڈومیسائل ایشو کیا گیا ہے. ڈیموگرافک چینج کے لیے کشمیر کو کھول دیا گیا ہے 1 ارب انڈینز کے لیے کہ وہ آئیں, یہاں پہ جائیداد خریدیں, یہاں پہ بسیں اور کشمیر کی جو آبادی ہے اس کو تبدیل کریں. مسٹر چیئرمین, گزشتہ سال جو گزرا 2021 کا جنوری تا دسمبر لیگل فورم فار کشمیر کی ایک رپورٹ ہے, میں اس کے چیدہ باتیں آپ کے صرف گزشتہ 1 سال کی وہ بتانا چاہتا ہوں. لیگل فورم فار کشمیر کے مطابق صرف 2021 میں 257 قتل ہوئے, 160 حریت پسند فریڈم فائٹرز جس کو جنیوا کنونشن نے عام سٹرگل کی اجازت دی ہے آکوپیشنل فورسز کے خلاف, ان کو شہید کیا گیا. 130 گھروں پر بمباری کی گئی, 80 ملٹری آپریشنز کیے گئے, 195 آپریشن کارڈون اینڈ ڈسٹروائے آپریشن اس کو کہتے ہیں, کارڈون اینڈ ڈسٹروائے آپریشن 195 انڈین ملٹری نے کیے. 127 انٹرنیٹ بلاکیٹ کے واقعات صرف 2021 کے اندر ہوئے ہیں. 150 ہفتے ہو گئے ہیں مسٹر چیئرمین کشمیر کے جامع مسجد کو تالا ہے, وہاں پہ اذان, وہاں پہ نماز, وہاں پہ کشمیریوں کو عبادت کا موقع نہیں دیا جا رہا. 150 ہفتے, یہ بدترین قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. 900 دن ہو گئے ہیں کشمیر ایک ملٹری سیٹ کے اندر ہیں, اور ماڈرن وارفیئر میں سراجیو کے ملٹری سیج کے بعد یہ سب سے بڑا ملٹری سیج ہے جس سے کشمیری انڈین ملٹری کے ہاتھوں جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. خرم پرویز یہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا, یہ جو پوری دنیا کو انڈین کے وار کرائم کا پتہ چلتا ہے, ایٹروسٹیز کا پتہ چلتا ہے, اس میں خرم پرویز جیسے بہادر لوگوں کا, بہادر کشمیریوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. خرم پرویز کے اوپر وہ بغاوت کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے. مسٹر چیئرمین, یہ بہت بڑا نام ہے, ان کو خاموش کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اب تو جو اوورسیز کشمیری ہیں جیسے ڈاکٹر آصف ڈار اور مزمل ایوب ٹھاکر, یہ ڈاکٹر آصف ڈار اور مزمل ایوب ٹھاکر برطانیہ کے اندر رہائش رکھتے ہیں اور کوالیفائڈ کشمیری ہیں اور کشمیر کی آواز ہیں, کشمیر کی مظلوموں کی آواز ہے, انڈین کے وار کرائمز کو اور وہاں ان کے ایٹروسٹیز کو دنیا کے اندر دکھاتے ہیں. آج ڈاکٹر آصف ڈار اور مزمل ایوب ٹھاکر کے خلاف انڈین نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے انہوں نے جھوٹے مقدمات دائر کیے ہیں اور ان کو آواز کو دبانا چاہتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ قابل مذمت ہیں اور پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو ان قابل مذمت اقدامات کا انڈیا کا نوٹس لینا چاہیے. مسٹر چیئرمین, میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, اور لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی کہوں گا اور بابر اعوان صاحب سے بھی کہوں گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باوجود سیاسی تناؤ کے حکومت کو پارلیمنٹ کی مکمل تائید حاصل ہے کشمیر کے معاملے پر. حکومت کو پوری پولیٹیکل سپیکٹرم کی تمام اپوزیشن کی ہمیشہ سے کشمیر کے مسئلے پر تائید حاصل ہے. یہ ایک اسٹرینتھ ہے حکومت کا, یہ ایک اسٹرینتھ ہے حکومت کا. لیکن ہماری پاکستان کی حکومت نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اس غیر مشروط تائید کو, پورے پولیٹیکل سپیکٹرم کی کشمیر کے ایشو پر اس غیر مشروط تائید کو, اس اسٹرینتھ کو انڈیا کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں مسٹر چیئرمین استعمال نہیں کیا. مسٹر چیئرمین, کشمیر وہ پاکستانیوں کے خون میں, پاکستانیوں کے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے اور یہ وائٹل انٹرسٹ ہے.
اور وائٹل انٹرسٹ کا دفاع وہ تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ، ساہوکارانہ ذہنیت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جمع و تفریق کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ مشتری جذبے کے ساتھ، دلیرانہ انداز کے ساتھ، جہاد کے جذبے کے ساتھ وائٹل انٹرسٹ کو اور نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کیا جاتا ہے. اور کشمیر شیرگ ہے، کشمیر نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو تاجرانہ اور اس کو ساہوکارانہ ذہنیت کے ساتھ نہیں، بہادرانہ اور مشتری جذبے کے ساتھ فالو کرنا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. مسٹر چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کشمیر کی آزادی کے لیے ایک روڈ میپ دے. میں نے تو 3.5 سال میں کوئی روڈ میپ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی پلان دیا ہو، کوئی روڈ میپ دیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ کشمیر کے لیے اسپیشل انوائے کا تقرر کریں، اس لیے کہ فارن منسٹر کے پاس تو وقت نہیں ہے، آج بھی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کشمیر کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا مینڈیٹ لمیٹڈ ہے، محدود، تو ایک اسپیشل انوائے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکا. مسٹر چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کے دستور کے آرٹیکل 2 میں ترمیم کر دی جاتی اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا مقبوضہ کشمیر تک، ریپرزنٹیشن دی جاتی آزاد کشمیر کے اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 11 کے تحت پلیبیسائٹ ایڈوائزر کا تقرر کرتے. انڈیا نہیں کرتا، نہ کرے، ہم کریں، اس لیے کہ یہ 5 جنوری 1949 کی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے، جس میں انڈیا پارٹی ہے، جس میں پاکستان پارٹی ہے، جس میں یونائٹڈ نیشن پارٹی ہے. اس لیے ہم کشمیر کے لیے ایک پلیبیسائٹ ایڈوائزر کا تقرر کریں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 11 کے تحت. اور مسٹر چیئرمین، کشمیر کے ڈائسپورا، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور جو باقی لوگ ہیں ان کی آن لائن ڈیٹا کی ہم وہ اس کو جمع کرنا شروع کریں. آزادی کشمیر کے تناظر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فارن پالیسی کا کٹ ہے، اس کا ڈپلومیسی ٹول وہ ہیومن رائٹس کی عالمی تنظیمیں ہوں، اس کو استعمال کرنا، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں اور بین الاقوامی وعدوں کو کام میں لانے ہو، ملٹری آپشن ہو. ملٹری آپشن، جب تک آپ کشمیر کی آزادی کے لیے ملٹری آپشن کو ایک آپشن کے طور پہ نہیں رکھیں گے اور کھل کر اس بات کا اعلان نہیں کریں گے، یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. مسٹر چیئرمین، وہ جب تک آپ ملٹری آپشن کو ایک وائٹل آپشن کے طور پر پاکستان وہ اپنی کشمیر کی جو سالوشن کٹ ہے اس میں ایک ٹول کے طور پہ نہیں رکھے گا، یہ چیز نہیں ہوگی. اس لیے مسٹر چیئرمین، میں کہتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں بھی انڈیا کے حوالے سے اسٹریٹجک کلیئرنس نہیں ہے، اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجک کلیئرنس نہیں ہے، اس میں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں کشمیر ٹاپ کے اوپر نہیں ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین، اس لیے میں کہتا ہوں سری نگر ہائی وے نام رکھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ملٹری سانگ بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، آئٹم سانگ بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کالی پٹیاں باندھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ہفتہ کے ہفتہ اور سال کے سال احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر اور ٹیپو سلطان کا لقب دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. مسٹر چیئرمین، کشمیر تو آزاد ہوگا جب آپ ایک روڈ میپ دیں گے، ایک پلان دیں گے. لیکن بدقسمتی سے کشمیریوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. مجھے بتا دیا جائے، انڈیا جو ایگریشن کر رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، وہ پھنسا ہوا تھا اور گلوان وادی میں چین سے مار کھا رہا تھا. آپ نے ڈی جی ایم او کے تحت ان کے ساتھ سیز فائر کا ایگریمنٹ کیا. آپ نے انڈیا سری نگر سے خلیج کے لیے جہازوں کی اجازت دے دی. اس لیے آلو اور پیاز کے تجارت سے، اس لیے گلوکاروں اور اداکاروں کے تبادلے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوگی. آپ کو کشمیر کی آزادی کے لیے ایک واضح روڈ میپ دینا چاہیے. وہ بیچارے پس رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، ان کی عزتیں خطرے میں ہیں، ان کی جانیں خطرے میں ہیں. اور گزشتہ 3.5 سال سے حکومت پاکستان نے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کشمیر کے اوپر اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. تھینک یو سر.